अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं असद अली तूर अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड में। आज जो हम बड़ी खबर ला रहे हैं, निज़ाम तो रहेगा लेकिन हुकूमत जा रही है, शहबाज शरीफ सरकार जा रही है। सब कुछ क्या मामला है हम आपके सामने असद तूर अनसेंसर्ड में रखेंगे कि ये कैसे सारी इस वक्त चीज़ें हुकूमत का धड़न तख्ता होने जा रहा है और कहाँ से चीज़ें चल रही हैं। कल DGSPR लेफ्टिनेंट अहमद शरीफ साहब भी बोले और वो भी जिसे कहते हैं कफन फाड़ कर बोले। गुज़िस्ता रोज़ वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब ने भी शहबाज शरीफ साहब की फार्म 47 की लास्टिक की शलवार थोड़ी सी उनको खींच कर दिखाई कि ये बड़ी लास्टिक कमज़ोर है, उतर भी सकती है। तो ये क्या मामला हो रहा है, नए सूबे यूनिट्स वगैरह वगैरह, तो बड़ा ही दिलचस्प मामला है। हम आपके सामने असद तूर अनसेंसर्ड में रखते हैं कि हुकूमत जारी कैसे है। तो देखिए, गुज़िस्ता रोज़ DGSPR लेफ्टिनेंट अहमद शरीफ साहब ने बड़ी एक तवील प्रेस कॉन्फ्रेंस की जो कई घंटों पर मुहित थी। अब माजी में इस किस्म की लंबी तकारीर और जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होती थी वो हमें अल्ताफ़ हुसैन साहब की जो MQM के बानी हैं उनकी मिलती थी। वो पाकिस्तान का तमाम मीडिया बरह रास्त नशर करता था, ना कोई वो इश्तिहारों की ब्रेक लेता था, ना कोई न्यूज़ बुलेटिन के लिए हेडलाइंस के लिए जाता था। घंटों उनकी तकारीर, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखाई जाती थी और उस वक्त हमें बताया जाता था क्योंकि मीडिया हाउसेस कराची में है और कराची में MQM का अल्ताफ़ हुसैन साहब का तोती बोलता है और मीडिया हाउसेस और जो कराची का सहाफ़ी है वो यरगमाल है MQM के हाथों, तो वो जुर्रत ही नहीं कर सकते कि उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस को वो कट करके इश्तिहारों की ब्रेक पे चले जाएं या हेडलाइंस पर चले जाएं। लेकिन डेफिनेटली इस दौर में तो मीडिया बहुत आज़ाद है। आप देख ही रहे हैं कितना आज़ाद मीडिया है कि आज़ाद कश्मीर पे रिपोर्टिंग ना करने और ख़ामोश रहने की मीडिया को कितनी आज़ादी है। तो इसलिए हम यकीनन समझते हैं कि क्योंकि DGSPR लेफ्टिनेंट अहमद शरीफ साहब बहुत अहम बातें कर रहे थे और मुल्क के कौमी मुफाद में मीडिया ने वो यकीनन दिखाई, क्योंकि ज़ाहिर बात है मुल्क का मुस्तकबिल का जो मंजरनामा है वो पेश किया जा रहा था, मुस्तकबिल का मुल्क का नक्शा पेश किया जा रहा था, जिसमें मुल्क में नए सूबे और इंतज़ामी यूनिट्स कायम करके मुल्क का जिसे कहते हैं ना वो जोग्राफिया इंटरनल जो है उसकी चेंज की बात हो रही थी। तो इतनी बड़ी चीज़ हो रही थी तो वो ज़ाहिर बात है वो इतने घंटों नशर तो होनी थी। लेकिन बहरहाल DGSPR लेफ्टिनेंट अहमद शरीफ साहब से तीन लोगों ने सबसे पहले अबसार आलम साहब ने सवाल किया कि जी वो मोहसिन नकवी साहब ने एक बात की है, फिर वही बात राना अलियास साहब ने, आमिर इलियास राना साहब ने की। उन्होंने कहा कि जी वो मोहसिन नकवी साहब ने ये बातें की हैं तो वो आपके समझे जाते हैं करीबी, तो क्या उन्होंने आपके बिहाफ पे किए हैं। हसन अयूब साहब ने भी यहीं पर बॉल करवाई। तो फिर DGSPR लेफ्टिनेंट अहमद शरीफ साहब ने कहा कि देखिए, एक तो उन्होंने कहा जी मोहसिन नकवी साहब के ज़ाती ख्यालात हैं तो मैं उस पर तबसरा नहीं करना चाहता, लेकिन फिर अगले ही लम्हे उन्होंने तमाम मोहसिन नकवी साहब की बातों को इंडोर्स किया। उन्होंने कहा देखिए, हमें अगर इंतज़ामी यूनिट्स मुल्क में गवर्नेंस बहुत अहम है और बेहतर गवर्नेंस के लिए कुछ करना तो पड़ेगा, और उन्होंने कहा कि अगर इंतज़ामी यूनिट्स और उससे जिसे कहते हैं से गवर्नेंस में बेहतरी आती है मज़ीद इंतज़ामी यूनिट्स बनाने से, तो उन्होंने कहा ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, इस पर बात होनी चाहिए। और उन्होंने कहा जब पाकिस्तान के 4 सूबे बने थे तो उस वक्त हमारी आबादी थी 7 करोड़ 80 लाख, आज है 25 करोड़। तो जब तक अच्छी गवर्नेंस नहीं होगी तो तब तक सिक्योरिटी भी नहीं होगी। तो ये सब बातें उन्होंने की और मुझे बड़ी मज़ा आया सुन के कि पाकिस्तान को, हुकूमत को गवर्नेंस पर लेक्चर मिल रहा है और वो बड़ा ज़रूरी है। ज़ाहिर बात है ऐसी हुकूमत हो तो बड़ा ज़रूरी होता है। जब आप आवाम के वोटों से ना आए हो, आप कहीं और से आए हो, तो फिर आपको ये सब कुछ सुनना पड़ता है। लेकिन देखिए, जो मोहसिन नकवी साहब ने बातें की, आपको पता है वो आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब के सबसे काबिल एतमाद सिविलियन हैं और उनको इस हुकूमत में फ़ौज का ही सिविलियन चेहरा माना जाता है। वो उन्हीं की वजह से वो
آج وہ پاکستان کے وفاقی وزیر داخلہ بھی ہیں. پھر اسی طرح سے جو لیفٹیننٹ احمد شریف صاحب ہیں, دیکھیے انہوں نے جو باتیں کی وہ انہوں نے ذاتی حیثیت میں نہیں کی. لیفٹیننٹ احمد شریف صاحب ذاتی حیثیت میں احمد شریف صاحب ہیں, ان کے ذاتی خیالات نہیں ہوتے جب وہ آتے ہیں روسٹر پر کھڑے ہوتے ہیں بطور ڈی جی آئی ایس پی آر. وہ پاکستان کی 5.5 لاکھ فوج کا عوامی چہرہ ہیں. وہ 5.5 لاکھ فوج کے خیالات, احساسات, پالیسی, اس سب کی ترجمانی کرتے ہیں آ کے. وہ ایک ایک لفظ جو بولتے ہیں وہ فوج کے احساسات کی عکاسی ہوتا ہے. وہ آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کی چوائس ہیں اس پوزیشن پر, تو وہ جو بول رہے ہوتے ہیں ان کے اندر بنیادی طور پہ آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب بول رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اگر وہ ان کی ڈسپلن یا پالیسی سے ہٹ کر کوئی بات کریں گے ان کو گھر بھیج دیا جائے گا, یا ان کو کوئی اور پوسٹنگ دے دی جائے گی, کہیں کور کمانڈر لگا دیا جائے گا, کہیں جی ایچ کیو کے اندر کوئی پوزیشن دے دی جائے گی, یا ان کو کہیں پہ بھی کسی انتظامی پوزیشن پر بھیج دیا جائے گا, لیکن وہ پھر ڈی جی آئی ایس پی آر نہیں رہیں گے. تو دیکھیے وہ جو کچھ بھی ہیں انہوں نے جو کچھ کہا یہ وہی باتیں ہیں. اب ہوا یہ ہے کہ جو باتیں گزشتہ کئی ماہ سے جو پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ اور ان سے جڑے لوگ کنوے کر رہے تھے پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کو, ان کے دفتر میں میٹنگز کر کے, پرائم منسٹر آفس میں, پرائم منسٹر ہاؤس میں میٹنگز کر کے, نجی محفلوں میں صدر اسد زرداری صاحب کو, بلاول بھٹو صاحب کو, دیگر پولیٹیکل بڑے رہنماؤں کو کہ یہ کرنا پڑے گا آپ کو, وہ جب نہیں ہو رہی اور یہ لٹکائے جا رہے ہیں کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے, تو پھر اب یہ فیصلہ ہوا ہے کہ یہ باتیں اب پھر پبلکلی کی جائیں تاکہ عوام کو احساس ہو کہ یہ چیزیں اب ویسے نہیں مزید چلنے والی, اور ان کو بھی امبیرسمنٹ اور آکورڈنس میں جائیں کہ یار یہ اب معاملہ جب پبلک میں آ گیا ہے تو ہماری تو آگے عوام میں ساکھ نہیں ہے, ہماری اپنی عوام میں روٹس ہی نہیں ہیں, اور عوام آگے ہم سے نفرت کرتے ہیں, اور ہمیں وائڈ سپورٹ اسٹیبلشمنٹ کی ہے. اور اگر اسٹیبلشمنٹ بھی آج ہمارے بارے میں یہ باتیں پبلک میں کر رہی ہے تو اب تو عوام کو کلیئر ہو جائے گا کہ بھائی ہم تو اب کسی کے بھی نمائندے نہیں ہیں, اور جب آپ کسی کے نمائندے اس ملک میں نہیں رہتے تو پھر آپ گھر جاتے ہیں, آپ کو گھر بھیجا جاتا ہے. سو اب وہ باتیں پبلک میں آ گئیں. دیکھیے میں گزشتہ کئی ماہ سے کنسسٹنٹ تھا ستور انسنسڈ میں کہ یہ حکومت جا رہی ہے, شہباز شریف صاحب اپنا آخری بجٹ پیش کر رہے ہیں. اب دیکھیے عوام میں لگ رہی ہیں ان کو جوتیاں, ٹھیک ہے, پبلکلی ان کو گندا کیا جا رہا ہے, لیکن جب آپ اس طرح کی حکومت لیں گے تو یہی ہوگا آپ کے ساتھ. اب میں رانا ثناء اللہ صاحب کو سن رہا, وہ کہہ رہے کہ محسن نقوی صاحب نے جو سفر 3.5 سال میں طے کیا ہے وہ سفر 30 سال میں طے ہوتا ہے. یعنی کہ وہ اپنا نون لیگ کا بتا رہے تھے کہ ہم کہاں پہ 90 کی دہائی سے مارے کھاتے, جیلے جاتے, بھگتے, سب کچھ کرتے اس مقام تک پہنچے ہیں. شہباز شریف صاحب پرائم منسٹر بنے ہیں, ٹھیک ہے, اور آپ 3.5 سال میں انٹیریئر منسٹر بھی ہیں اور آگے پرائم منسٹر کے امیدوار بھی ہیں, ٹھیک ہے. تو آپ کا کیا وہ سب کچھ, تو بھائی بات یہ ہے کہ رانا صاحب جو کچھ محسن نقوی صاحب نے 3.5 سال میں حاصل کیا, آپ نے اپنی 30 سال کی کمائی اس 3.5 سال میں ڈبوئی. ووٹ کو عزت دو, مجھے کیوں نکالا, سویلین سپریمیسی, ڈکٹیشن نہیں لوں گا, یہ سب کچھ آپ نے بیچ کے فارم 47 کی لاسٹک کی شلواریں پہنی. شہباز شریف صاحب چاہتے تو 8 فروری کو الیکشن آپ بری طرح ہار گئے تھے. آپ کہتے کہ بھائی ہمیں فارم 47 کی لاسٹک کی شلواریں مت دو, ہم نہیں پہننا چاہتے. وہ جیتا عمران خان, وہ جانے اسٹیبلشمنٹ, آپ جانے ہم بیٹھے ہوئے ہیں گھر پہ. یقین کیجیے عمران خان صاحب اور اسٹیبلشمنٹ کی ایک مان آپس میں ساتھ چلتی اور یہ نظام گرتا اور پھر آپ کو جگہ ملتی. آپ نے دیکھا, آپ نے کہا چھوڑو جی. مریم نواز صاحبہ جنہوں نے خواجہ سعد رفیق کو ذرائع بتاتے ہیں کہ اس میٹنگ میں سنب کیا جب خواجہ سعد رفیق نے کہا کہ یہ جو حکومت ہم لینے جا رہے ہیں یہ ایسا نہیں ہے, تو انہوں نے مریم نواز صاحبہ نے کہا کہ خواجہ صاحب کوئی اور بات کریں, یہ فیصلے ہو چکے ہیں. یعنی کہ مریم نواز صاحبہ نے ایک لمحے کے لیے نہیں سوچا کہ یہ جس نظام کا ہم حصہ بننے جا رہے ہیں اور جن کے کندھوں پر بیٹھ کے جا رہے ہیں, جن کی فارم 47 کی لاسٹک کی شلواریں پہن کے جا رہے ہیں, یہ میرے باپ میاں محمد نواز شریف کی لیگسی کھا جائے گا. یہ
ساری عمر میرا باپ جانا جاتا رہا کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کے آگے جھکتا نہیں ہے، یہ لیٹنے جا رہا ہے اسٹیبلشمنٹ کے آگے. لیکن مریم نواز صاحبہ کو چیف منسٹری عزیز تھی، اپنے باپ کی لیگسی اور عزت عزیز نہیں تھی، اس کی ساکھ عزیز نہیں تھی. انہوں نے بھی چیف منسٹری کے لیے دوڑ لگائی. تو جب آپ اتنے کمپرومائز ہو کر آپ جاتے ہیں اقتدار میں، تو پھر آپ کی یہی اوقات ہوتی ہے کہ جس دن آپ ذرا سی چوں کرتے ہیں یا ذرا سا کہیں پر گولی کرتے ہیں ان کی خواہشات کو، تو وہ آپ کی فارم 47 کی لاسٹک کی شلوار آپ کو ہلا کے دکھاتا ہے کہ یہ ہم اتار بھی سکتے ہیں. بی ان یور لمٹس. اور اس سے پہلے بھی آپ دیکھیے محسن نقوی صاحب پہلے صدر راشد زرداری سے ملنے گئے اس تقریر سے پہلے، یعنی کہ وہ ان کو بتا کے آئے کہ انف از انف، اب بہت ہو گیا ہے، اسٹیبلشمنٹ فرسٹریٹ ہو گئی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ بہت ہو گیا، ہم ریڈ لائن نہیں کراس کرنا چاہتے مارشل لا لگانے کی، لیکن اب اگر آپ نہیں آپ کو سمجھ آ رہی تو پھر ٹھیک ہے. اور مجھے یاد ہے جب بجٹ آ رہا تھا تو ان دنوں بھی یہ اسٹیبلشمنٹ کی ڈیمانڈ تھی کہ آپ بجٹ لائیں لیکن پہلے 28ویں ترمیم لائیں، اس میں نئے انتظامی یونٹس بن جائیں، نئے صوبے بن جائیں، اور پھر اس کے لحاظ سے بجٹ بنے کہ ہر چھوٹے صوبے کو کتنا بجٹ ملنا ہے، کیونکہ جب صوبے چھوٹے ہوں گے تو وہ وفاق پر زیادہ ڈیپینڈنٹ ہوں گے، ان کے ریسورسز کم ہوں گے، وفاق پر زیادہ ڈیپینڈنٹ ہوں گے، وفاق ان صوبوں کو زیادہ کنٹرول کر سکے گا، وفاق اپنا شیئر زیادہ رکھ سکے گا. لیکن اس وقت پیپلز پارٹی اور نون لیگ دونوں نے ادھر ادھر سے گولیاں کی، این ایف سی پر بھی نہ مانے، ادھر سے مانے، اور کہہ دیا کہ ہم آپ کو گرانٹ دے دیتے ہیں جو وفاقی بجٹ کے لیے ہے. تو وہ سب کچھ تو اس وقت کھیل کے نکل گیا. اس وقت جب میری حکومتی وزراء سے ملاقاتیں ہوتی تھیں، میں باتیں ان سے پوچھتا تھا تو وہ کہتے تھے کہ یار وہ ہاں ہے تو صحیح ڈیمانڈ ان کی، لیکن دیکھو ان کی خواہشیں تو پرانی ہیں، یہ ہر دفعہ یہ خواہش کرتے ہیں کہ صوبے نئے بنا دو، صدارتی نظام لے آؤ، یہ وہ تو یہ نہیں کر سکتے، اس دفعہ بھی نہیں ہو سکے گا، بس وہ پریشر ڈال رہے ہیں لیکن ان اینڈ یہ پریشر بھی فزل آؤٹ ہو جائے گا. لیکن اس وقت بھی مجھے باخبر لوگ جو ہائبرڈ نظام کے قریب ہیں وہ یہ کہتے تھے کہ بھائی یہ آپ دیکھیں گے اگست سپٹمبر تک یہ ترامیم آ جائیں گی، ابھی تو انہوں نے نہیں کی لیکن آپ دیکھیں گے 28ویں ترمیم آئے گی اگست سپٹمبر تک، اور یہی سب کر رہے ہوں گے. اور جب میں حکومتی وزراء سے پوچھتا تو وہ کہتا تھا نہیں 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 یہ دیکھیں ایسا نہیں ہے ویسا نہیں ہے. تو میں نے کہتا تھا کہ یار بات سنیں، آپ کہہ تو رہے ہیں کہ یہ نہیں پاسبل اور اس کی بڑی فالٹ لائنز ہیں جو ایکٹیو ہو جائیں گی، اور یہ اسٹیبلشمنٹ کی پرانی خواہش ہے، ان کو سمجھ نہیں آتی، ہم ان کو سمجھا لیں گے. ماضی میں بھی یہ باتیں کہتے رہے، ہم نے ان کو سمجھایا. تو میں نے کہا کہ بھائی ماضی کی اسٹیبلشمنٹ اور تھی، ان کی بھی خواہشات تھیں جو وہ نہیں پوری کر پاتے تھے. ماضی کی اسٹیبلشمنٹ بھی چاہتی تھی کہ ہمیں عدلیہ ختم کر کے دو، ہمارے ادھر ٹاؤٹ جو ان سے ہونے چاہیے ملک کے وہ ججز ہونے چاہیے، وہ ٹاؤٹوں کی پارلیمان چاہتے تھے کہ وہاں سے جیسی چاہیں وہ ترامیم کروائیں، جو مرضی بنوائیں، ملک کا نظام بدل دیں، وہ نہیں کر پاتے تھے. وہ چاہتے تھے کہ پورا ملک ان کے کنٹرول میں ہو، لیکن کہیں نہ کہیں پولیٹیکل فورسز اپنی سپیس برقرار رکھتی تھیں. لیکن اس دور میں اسٹیبلشمنٹ نے جو خواہش کی وہ آپ ہی لوگوں نے پارلیمان کے ذریعے ان کو پوری کر کے دی. 26ویں 27ویں ترمیم کہیں اور سے تیار کر ہو کہیں آپ نے پاس کی، عدلیہ آپ نے ان کو ختم کر کے دی، فقیہ عدالت قائم کر کے دی، ججز جو اچھے تھے ان کو نکالا، ٹاؤٹ ججز کو لا کے بٹھایا دوسرے صوبوں سے، سب کچھ آپ نے کیا. تو اس دور میں تو اسٹیبلشمنٹ نے اپنی ہر وہ خواہش پوری کی جو پچھلے 75 سال میں ان کا خواب تھا. تو یہ جو دو لاسٹ سٹیپس رہ گئے ہیں، نئے صوبوں کا قیام اور صدارتی نظام، آپ بھول جائیں کہ یہ وہ پوری نہیں کر پائیں گے، وہ یہ بھی اس دفعہ پوری کروائیں گے آپ سے. تو اب وہ دن آ گئے ہیں، ٹھیک، تو اب جوتے لگ رہے ہیں. اور میں آپ کو یہ بتاؤں، یا تو اگلے 1 سے 1.5 ماہ میں یہ 28ویں ترمیم آپ پاس ہوتی دیکھیں گے، نئے صوبوں اور یونٹس کا قیام ہوتے دیکھیں گے، یا پھر یہ نظام اگلے 1 سے 2 ماہ میں فارغ ہو جائے گا. نظام نہیں، سوری، ہائبرڈ نظام رہے گا. شہباز شریف سرکار فارغ ہو جائے گی، پیپلز پارٹی فارغ ہو جائے گی، ایوان صدر سے رخصتیاں ہو جائیں گی، اور پھر ایک آپشن ہوگا قومی حکومت. اگر انہوں نے جاتے جاتے بھی تھوڑی بہت اپنی بچانی ہوئی تو یہ قومی حکومت کے قیام پر مان کے گھر چلے جائیں گے، اور اگر نہ بچانی ہوئی تو پھر میرے عزیز ہم وطنوں کی تقریر آپ سن لیں گے. اور دوسرا بھی آپ کو بتا دوں، اگر بالفرض یہ ترامیم پر مان جاتے ہیں، نئے صوبوں کا قیام کر دیتے ہیں، انتظامی یونٹس بنا دیتے ہیں، این ایف سی کا فارمولہ چینج کر دیتے ہیں، صدارتی نظام کی طرف ملک کو بڑھانے کی بات شروع کر دیتے ہیں، اس طرف آئین کو لے جانا شروع کر دیتے ہیں، تب بھی یہ بات آپ کو ذہن میں رکھنی چاہیے، ان کو زیادہ سے زیادہ 5-6 ماہ اور ملیں گے، اس سے زیادہ ٹائم نہیں ملے گا. یعنی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ ترامیم کر دیتے ہیں
تو ان کو 6 ماہ مل جائیں گے، اگر نہیں کرتے تو 2 ماہ میں فارغ ہو جائیں گے. رہنا نہیں ہے. اس نظام کے بارے میں ایک بڑا فیصلہ ہو چکا ہے کہ یہ نظام نہیں چل سکتا، یہ حکومت نہیں چل سکتی. ایک ٹیکنوکریٹس کا سیٹ اپ ہونا چاہیے. اس ٹیکنوکریٹس کے سیٹ اپ کے لیے کچھ امیدوار ہیں پرائم منسٹر کے. اس میں وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب بھی ایک امیدوار ہیں. اس میں آپ کو ذرا دھماکہ لگے گا، اٹارنی جنرل منصور عثمان عوان صاحب بھی اس سیٹ اپ میں پرائم منسٹر کے امیدوار ہیں. اسی لیے اگر آپ وہ دیکھیں تو وہ سون سکیسر میں اپنے آبائی علاقے میں جا کر کیمپین چلا رہے ہیں اپنی، وہاں پہ ترقیاتی منصوبے کر رہے ہیں، ریگولر پبلک میٹنگز کرتے ہیں، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ شوکت عزیز نے بھی جب پرائم منسٹر بننا تھا تو وہ پہلے اٹک سے جا کے الیکشن لڑے، ایم این اے منتخب ہوئے تو وہ بنے. ادروائز اگر منصور عثمان عوان صاحب نے صرف وفاقی وزیر بننا ہوتا تو وہ سینیٹر الیکٹ ہو کے سینیٹر بنوانا ایشو نہیں ہے. جس طرح فیصل واڈا صاحب، محسن نقوی صاحب اور وہ اورنگزیب صاحب بنے ہیں، تو منصور عثمان عوان صاحب بھی سینیٹر بن سکتے تھے، اور سینیٹر بن کے آپ وفاقی وزیر کے ایلیجیبل ہو جاتے. اور ابھی بھی اٹارنی جنرل کا جو عہدہ ہے وہ وفاقی وزیر کے برابر ہوتا ہے. تو اس عہدے کی چاہ میں تو وہ ہے ہی نہیں ہے، وہ اس سے اوپر کی عہدے کی چاہ میں. اور یہ جو لاہور میں ان کے گھر پر ریڈ ہوا ہے، تو آپ کو پتا ہے پاکستان میں بہت سے اس وقت پرائم منسٹر کے امیدوار ہیں. مریم نواز صاحبہ بھی ہیں، بلاول بھٹو صاحب بھی ہیں، محسن نقوی صاحب بھی ہیں، بہت سے لوگ ہیں. تو کہیں نہ کہیں سے منصور عثمان عوان صاحب کے لیے ڈسپلیئر کنوے ہوا ہے اس ریڈ سے جو ان کے گھر پر لاہور میں ہوا. وہ بڑا فریولس سا ریڈ ہے. وہ دیٹ ڈزنٹ میک سینس کہ اٹارنی جنرل منصور عثمان عوان کے گھر کے نیبرہڈ میں، یعنی کہ ان کا ہمسایہ گھر میں فحاشی کا اڈا چل رہا ہو، کوئی قہبہ خانہ ہو، کوئی برادل ہاؤس ہو. یہ ہو نہیں سکتا. وہ منصور عثمان عوان کا گھر ہے بھائی، وہ اپنے نیبر میں کبھی ایسی گھٹیا ایکٹیویٹی نہیں ہونے دے گا. اور پھر اس گھر میں دن رات جب منصور عثمان صاحب لاہور ہوتے ہوں گے، کیونکہ منصور عثمان عوان صاحب بھی بڑے قریب ہیں آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کے، تو اس گھر میں اہم سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ کے لوگ آتے ہوں گے، اہم وزراء ملنے آتے ہوں گے، سیاستدان ملنے آتے ہوں گے، ادھر روٹ لگتے ہوں گے، ادھر لوگ بیٹھتے ہوں گے، ادھر گارڈز بیٹھتے ہوں گے، سب کچھ ہوتا ہوگا. اور وہ گھر جس تھانے نے ریڈ کیا اس سے 300 میٹر کے فاصلے پر ہے. تو کیا اس تھانے کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ یہ جو آگے گھر ہے، یہ جہاں پر روٹ لگتے ہیں، جہاں پر کئی دفعہ ہمارے تھانے کی نفری بھی بلائی جاتی ہے، یہ منصور عثمان صاحب کا گھر نہیں ہے؟ منصور عثمان عوان صاحب کا جو کہ پاکستان کے اٹارنی جنرل ہیں اس وقت. تو دیٹ ڈزنٹ میک سینس. تو وہ ڈسپلیئر تھا وہاں پر بھی. تو چیزیں چل رہی ہیں. اگلے نظام کی تیاری شروع ہو چکی ہے. یہ نظام جانے کی تیاری کر رہا ہے. ہم اپنی خبر پر قائم تھے، قائم ہیں، اور اب آپ دیکھیں گے اب وہ انصار عباسیوں سے جو اپنے ترجمان ہیں ان سے سٹوریاں کروائی جائیں کہ نہیں وہ جو محسن نقوی صاحب نے کہا نا، وہ کوئی نظام کی رخصتی کی بات نہیں ہے، حکومت کی رخصتی کی بات نہیں ہے، وہ صرف انتظامی یونٹس کے لیے ایک وہ جو خیالات تھے اس کی عکاسی تھی. ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے. اسٹیبلشمنٹ، مس گورننس، وہ جسے کہتے ہیں انویسٹمنٹ نہ آنے، اور شہباز شریف صاحب کے ایکسپوز ہونے سے اب آہستہ آہستہ فرسٹریٹ ہو گئی ہے، اب جاری ہے. لیکن بات یہ ہے کہ جو نون لیگی ہیں وہ بیچارے بند کمروں میں تو سرگوشیاں کرتے ہیں، پبلک میں آنے کی ان کی ضرورت نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ یار دیکھو ہمارے پہ کیا مس گورننس اور اکنامک فیلئر کا الزام ہے. کابینہ کے اوپر انہوں نے لا کے ایس آئی ایف سی بٹھا دی تھی. وہ اسٹیبلشمنٹ کا فوج کا ادارہ تھا، ان کا برین چائلڈ تھا. جو کی لوگ تھے، فائنانس منسٹری بھی ان کے اورنگزیب کے پاس تھی، وزارت داخلہ جس نے سیکورٹی ملک بھر کے دیکھنی تھی جو آج تباہ ہو چکی ہے وہ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کے ہاتھ میں تھی. عدلیہ انہوں نے احسن بھون اور اعظم جی تارڑ اور منصور عثمان عوان صاحب کے حوالے کی ہوئی تھی. تو ہمارے ہاتھ میں تھا کیا کہ جو ہمارے پہ گورننس کی ذمہ داری ڈال رہے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ اب آپ کے ساتھ یہی ہونا ہے اور ہو رہا ہے. اور مجھے اس لیے بہت سے لوگ چوں چوں کر رہے ہیں اس وقت جو اس نظام سے فائدہ اٹھا رہے تھے، کیونکہ وہ نون لیگ سے ان کو محبت ہے، اور وہ اب کہہ رہے ہیں کہ تم اسد طور یہ کیا بات کر رہے ہو کہ جناب ایک الیکٹڈ گورنمنٹ کو گھر بھیجنے کی بات ہو رہی ہے، ایک سویلین گورنمنٹ کو فارغ کرنے کی بات ہو رہی ہے، تم اس سب کے جسے کہتا ہے نا وہ اس کو انجوائے کر رہے ہو اور اس پر تنقید نہیں کر رہے. تو جناب میں اس لیے تنقید نہیں کر رہا، اس لیے انجوائے کر رہا ہوں کہ یہ حکومت الیکٹڈ گورنمنٹ نہیں ہے، یہ ایک سویلین گورنمنٹ نہیں ہے. میاں محمد نواز شریف صاحب نے جمہوریت، آئین، بنیادی انسانی حقوق، پاکستان کے 25 کروڑ عوام کی پیٹھ میں چھرا گھونپا ہوا ہے. تو ان کے ساتھ
اگر یہ کوئی الیکٹڈ عوام کی منتخب حکومت چاہتے جائے جتنی مرضی پور پرفارمنس کر رہی ہوتی، میں کہتا یہ عوام کا مینڈیٹ لے کے آئی ہے اور عوام نے اس کو مینڈیٹ 5 سال کا دیا ہے، کسی کی باپ کی جرت نہیں ہونی چاہیے کہ وہ ان کو نکالے. لیکن اب یہ ویڈیو عوام کے مینڈیٹ سے آئی نہیں. فارم 47 کی لاسٹک کی شلواریں پہنی ہوئی ہیں، 2/3 میجورٹی جسٹس امین الدین خان کے فیصلوں کے ذریعے لی ہوئی ہے ریزرو سیٹوں میں. تو اس نظام کی ہم کس بات پہ بنیاد پہ حمایت کریں یا ان کو ڈیفینڈ کریں اور کہیں کہ جی ان کے ساتھ زیادتی ہونے جا رہی ہے؟ دے ڈیزرو اٹ. اور اس دفعہ میں آپ کو یہ بھی لکھ کے دیتا ہوں کہ نہ نواز شریف سڑک پہ آئے گا کہ مجھے کیوں نکالا، نہ شہباز شریف سڑک پر آئے گا مجھے کیوں نکالا، کیونکہ ان کو پتا دا منٹ دے ول اسٹیپ آؤٹ، لوگ جوتیاں ان سب کے نون لیگیوں کے منہ پر ماریں گے کہ تم نکلو یہاں پہ، تم نے جو ہمارے ساتھ کیا. تو وہ بھول جائیں، اب ان کی کوئی اوقات ہی نہیں ہے. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.